बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। आज न जाने क्यों बस इतनी लेट हो गई है। पहले तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ। फरहीन ने खौफ के मारे फार्मेसी डिपार्टमेंट के सामने खड़े होते हुए तहद्दे निगाह फैली हुई उस कोहर आमेज शाम को देखते हुए सोचा, जिसकी मौजूदगी में उसे यूनिवर्सिटी का मेन गेट तक नजर नहीं आ रहा था। पहले वो इस वक्त तक सर अब्बास की आखिरी क्लास लेकर बस में बैठ चुकी होती थी, जिसके ठीक 20 मिनट के बाद वो अपने घर में होती थी। लेकिन आज तो यहाँ खड़े खड़े उसे 20 मिनट गुजर चुके थे। अगर मजीद 20 मिनट वो यहाँ खड़ी रही तो उसकी टांगें इस दिसंबर की यकबस्ता ठिठुरती हुई शाम में अकड़ कर टूट जाएंगी। हेलो फरी, यहाँ क्यों खड़ी हो अभी तक? लाइब्रेरी से बाहर निकलती हुई निम्रा ने उसे देखकर पूछा। इससे पहले कि जवाब में वो उसे कुछ कहती, उसे महसूस हुआ जैसे उसके बिल्कुल साथ ही कोई खड़ा है। बेसाख्ता ही उसके हाथों से किताबें गिर पड़ी। उसने अभी किताबें उठाने के लिए खुद को जमीन की तरफ झुकाया ही था कि निम्रा उसके सर पर पहुंच गई। कहने लगी, अभी अभी गफूर ड्राइवर की कॉल आई है कि आज 49 टेल पे जाने वाली बस नंबर 19 रास्ते में खराब हो गई है। इसीलिए इस बस के तमाम मुसाफिर लाइब्रेरी में इंतजार करें, क्योंकि बाकी सारे डिपार्टमेंट बहुत बहुत दूर हैं। तमाम तलबा को फिर जमा करना मुश्किल हो जाएगा। एक जगह से लेना आसान रहेगा। चलो आओ, लाइब्रेरी में चलते हैं। लड़के तो खुद भी किसी न किसी तरह घर पहुंच ही जाते हैं। हर माशरे में बस औरत ही इस कदर मजबूर है कि बस अकेली कुछ कर ही नहीं सकती, खास तौर पर ऐसे हालात में। मैं महज सोच कर ही रह गई। निम्रा मेरी क्लास फेलो थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और फिर हम समेत 7 लड़कियां मजीद और 2 लड़के लाइब्रेरी की तरफ चल पड़े। पूरी यूनिवर्सिटी में भूख का आलम था, सिवाय 5 से 6 गार्ड जिनकी रात की ड्यूटी थी। इसके अलावा यहाँ तो आज उल्लू भी नहीं बोल रहे थे। सर्दी थी कि बढ़ती जा रही थी। हम इस रास्ते से होते हुए लाइब्रेरी की तरफ जा रहे थे कि जहाँ के बारे में अक्सर कहा जाता था कि यहाँ पर जिन्नात का साया है। किसी भी हसीन लड़की को एक दफा देख लें तो फिर उसका पीछा नहीं छोड़ते। हम लोग अपनी तरफ से शॉर्टकट जा रहे थे, लेकिन फिर लाइब्रेरी का फासला भी जैसे सदियों पर मोहित हो चुका था। बड़ी ही मुश्किल से हम लोग वहां पहुंचे। जैसे ही लाइब्रेरी में कदम रखा तो निब्रा मुझसे कहने लगी, फरी, तुमने कभी भूत देखे हैं? मैं जो पहले ही खौफजदा थी, एक झुरझुरी लिए उसकी जानिब देखने लगी। लेकिन ये क्या? निम्रा मुझसे सवाल करके खुद गायब भी हो चुकी थी। मेरे सामने वहां कोई भी नहीं था सिवाय उन 2 चमकदार और सुर्खी माइल आंखों के, जिनकी चमक मुस्कुराती हुई नजर आ रही थी। निम्रा, निम्रा, कहाँ हो? तुम कहाँ हो? मैं पागलों की तरह लाइब्रेरी के एक कोने से दूसरे कोने में भाग रही थी। बाकी सारी बस फेलोज मुझे खौफ के मारे देख रही थी कि फरहीन को क्या हो गया है। मैंने ना दाएं देखा ना बाएं, बल्कि मैं तो कुछ देख ही नहीं रही थी कि अचानक ही अलमारी के पीछे से निम्रा निकली और कहने लगी, मैं यहाँ हूं। ये मेरा वॉलेट नीचे गिर गया था, मैं तो इसे ही उठाने में मसरूफ थी। तुम्हें क्या हो गया है? निम्रा ने बड़ी मुश्किल से मुझे एक हाथ से पकड़कर खींचकर एक कुर्सी पर बिठाया। इस सर्द तरीन रात में मुझे शदीद पसीने आ रहे थे। मैं बेहद घबरा चुकी थी कि अचानक ही लाइब्रेरी के शुमाली कोने में मुझे एक लड़का अपनी कुर्सी से उठता हुआ नजर आया। वो मेरी तरफ ही आ रहा था। वो हमारी मेज के करीब आया, जहां पर बाकी सब बस फेलोज भी अब तक मेरी चीखें सुनकर आ चुकी थी। मैं तेज तेज सांसें ले रही थी कि सर्द मौसम में मुझे हमेशा से ही सांस का मसला हो जाया करता था। मेरी सांस उखड़ चुकी थी। वो लड़का हमारी मेज के पास आ गया और आकर कहने लगा कि ये मेरे पास मेडिसिन है, अगर ये खा लें तो। निम्रा मेरी हालत देखकर बेहद घबरा गई थी। उसने जैसे ही उस लड़के के हाथ से वो मेडिसिन ली, अपने बैग में से पानी वाली बोतल निकाली और मुझे वो मेडिसिन दे दी, जिसके खाने के कुछ देर के बाद
مجھے کچھ سکون محسوس ہوا۔ سب کی جان میں جان آ گئی۔ میں جب کچھ بہتر محسوس کرنے لگی تو حاشر، جو کہ ہمارا بس فیلو تھا، بتانے لگا کہ بس آ چکی ہے۔ ہم سب باہر نکل آئے۔ نمرا مجھے سہارے سے باہر لائی اور پھر ہم لوگ بس میں سوار ہو کر منزل کی طرف روانہ ہو گئیں۔ میری نظریں بار بار اسی لڑکے کی جانب اٹھ رہی تھیں جس نے مجھے میڈیسن دی تھی۔ وہ مجھ سے آگے بائیں طرف والی سیٹ پر براجمان تھا، بے حد حسین اور خوبصورت لڑکا۔ لیکن یہ وہاں شام کے اس پہر لائبریری میں کیا کر رہا تھا؟ یہ سوال میرے ذہن میں آیا ہی تھا کہ اس نے گردن موڑے بنا ہی اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے لڑکے کو بتایا کہ کچھ دنوں تک اس کا سب انسپیکٹر کا پیپر ہے، جس کی تیاری کے لیے اسے کافی وقت تک لائبریری میں رہنا پڑتا ہے۔ ویسے میں پیشے کے اعتبار سے ایک صحافی ہوں اور اس یونیورسٹی سے پڑھ کر ہی گیا ہوں۔ پچھلے سال وہ بظاہر تو ساتھ والے کو معلومات بہم پہنچا رہا تھا، لیکن اس کا سارا دھیان میری طرف ہی تھا۔ میں بھی گاہے بگاہے اسے دیکھ لیتی تھی کہ اچانک اس نے میرے ساتھ والی ایک سیٹ چھوڑ کر دوسری پر بیٹھ گیا اور پھر بنا گردن موڑے میری طرف دیکھنے لگا۔ یہ بات نمرا نے شاید نوٹ نہیں کی تھی کیونکہ اس کا سارا دھیان اپنے منگیتر سے موبائل پر بات کرنے میں تھا۔ بس اب کالج روڈ سے گزر رہی تھی، جس کی رونقیں ہمیشہ سے ہی سدا بہار ہوتی تھیں۔ ایک دم سے وہ بول اٹھا، ارے چچا، ادھر ہی اتار دو نا، بس کو روکو۔ بس ایک جھٹکے سے رکی اور وہ دروازے کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے گردن موڑ کر میری طرف دیکھا اور پھر ایک مسکراہٹ میری طرف بکھیر کر وہ اتر گیا۔ اس کے اترنے کے بعد جیسے کسی اضطرابی کیفیت میں آ چکی تھی میں۔ ہر چیز اداس سی لگنے لگی۔ پھر میں نے خود ہی اپنے سر کو جھٹکا اور ایک دھیمی سی مسکراہٹ لیے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ 5 منٹ کے بعد میرا اسٹاپ بھی آ گیا اور نمرا کا بھی۔ ہم دونوں کا ایک ہی اسٹاپ ہونے کی وجہ سے بڑا فائدہ ہو جایا کرتا تھا۔ کبھی جو دیر سویر ہو جاتی تو کچھ سہولت ہو جاتی۔ نمرا کا گھر ایک گلی چھوڑ کر تھا، لیکن وہ میری حالت کے پیش نظر پہلے مجھے چھوڑنے میرے گھر آئی کہ اچانک ہی اس کے موبائل کی بیپ پر میسج تھا، جلدی گھر آؤ، مہمان آئے ہیں اور کب سے تمہارا ہی پوچھ رہے ہیں۔ میں نے نمرا سے کہا میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ جب میں اپنی گلی کے شروع میں پہنچی تو میں چونک گئی۔ وہی شہزادہ میری گلی کے کنارے پر کھڑا تھا، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ کتابوں کا ڈھیر اٹھائے۔ میں جب گھر میں داخل ہو گئی تو وہ بھی اگلی گلی کی طرف مڑ گیا۔ اوہ، تو یہ یہیں رہتا ہے، تو پھر اس اسٹاپ پر کیوں اترا تھا؟ میں نے اس سوال پر غور کیا تو دل نے ایک بیپ بجائی۔ میں زیر لب مسکراتی ہوئی تیزی سے گھر کے اندر چلی گئی۔ اماں پہلے ہی شدید پریشان تھی، حالانکہ نمرا نے بتا بھی دیا تھا۔ اندر سے ابا جی کے کھانسنے کی آواز بھی آ رہی تھی، کیونکہ پچھلے 3-4 سال سے وہ چارپائی پر ہی تھے، کوئی کام کاج نہیں کر سکتے تھے۔ گھر اور میری پڑھائی کا سارا خرچ میرے بڑے اور اکلوتے بھائی نے اٹھایا ہوا تھا، جو کہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ سعودی عرب میں ہی منتقل ہو چکے تھے۔ بس کبھی کبھار کسی عید پر آ جایا کرتے تھے۔ میں نے بڑی ہی مشکل سے 2 نوالے لیے اور ابا جی کے کمرے میں چلی گئی، جہاں ان کو دوائی دی، کچھ دیر تک ان سے باتیں کرتی رہی، پھر کچن کے برتن دھوئے اور رات 10 بجے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ آج کے واقعات نے مجھے ذرا ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس اندیکھی مخلوق کو وہ انوکھا سا سوال، پھر اس کی مدد اور میرے گھر تک پیچھا، یہ سب میرے لیے نہایت ہی غیر معمولی تھے۔ اسی لیے میں نے ان سب کو ایک طرح سے آپس میں ملانا شروع کر دیا۔ لیکن جو سب سے حسین لمحہ تھا وہ اس کی مسکراتی ہوئی آنکھوں کا ہی تھا، جسے میں اپنی نگاہوں میں کچھ اس انداز میں مقید کر لوں کہ کچھ اور دیکھنے کا کبھی جی ہی نہ چاہے۔ وہ مسکراتے چہرے اور بولتی آنکھوں کے ساتھ بار بار میرے سامنے آ جاتا۔ میں نے ڈر کے مارے آنکھیں کھول دی کہ کہیں یہ میرا وہم تو نہیں۔ ہاں، لیکن وہ وہم سے بڑھ کر ہی کچھ تھا، ایک سہانا خیال، ایک لو دینے والا دیپ، پھر ایک زندگی بدلنے والا گیت۔ میں خوشی کے مارے نہال ہو رہی تھی۔ ایک اچھوتے اور بے مثال جذبے نے مجھے بھی اپنی آغوش میں بھرپور بھر لیا تھا۔ میں خوف کے مارے آنکھیں ہی نہیں کھولنا چاہتی تھی کہ کہیں یہ خواب ٹوٹ نہ جائے۔ میرے دل نے ایک دفعہ پھر سے اسے دیکھنے کی چاہ کی کہ بس ایک دفعہ وہ کہیں سے میرے سامنے آ جائے۔ میں نے آنکھیں بند ہی رکھی کہ شاید وہ خوابوں کے شہزادے کی طرح آئے، میرا ہاتھ ہلائے اور مجھے کہے کہ دیکھو میں آ گیا ہوں۔ کافی دیر تک ایک ہی پوزیشن میں لیٹے رہنے کے بعد بھی
جب کوئی جواب موصول نہیں ہوا تو میں نے تنگ آ کر آنکھیں کھول دیں، اور پھر میں نے وہ کچھ دیکھا کہ جس کے ابھی محض دعا ہی کی تھی۔ وہ میرے بالکل سامنے کرسی پر بیٹھا مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ میری ہی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں اچھل کر بیٹھ گئی اور پھر آنکھیں مل مل کر اس کی جانب دیکھنے لگی کہ ایسا تو صرف رات کے اس لمحے میں خواب میں ہی ہو سکتا ہے۔ میں ایک دم سے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ وہ میرے قریب آ گیا اور پھر جیسے ہی میں اس کی طرف بڑھنے لگی تو وہ تیزی سے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ کر اسے کھول کر باہر والے دروازے کے پاس بھی پہنچ گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے لپکی، لیکن وہ دروازہ عبور کر چکا تھا۔ میں بھی حیران ہو کے دیکھنے لگی۔ میرے قدم ایک دم رک گئے۔ میں پاگلوں کی طرح دائیں بائیں دیکھنے لگی، لیکن پھر مایوسی کے عالم میں کمرے میں واپس آ گئی۔ اپنی چارپائی پر بیٹھتے ہوئے میں نے ایک دفعہ اس گمنام شہزادے کے بارے میں سوچا تو محض نظر کا دھوکہ ہی محسوس کرتے ہوئے دوبارہ سے چارپائی پر لیٹ گئی۔ جو ہی میں لیٹی میرے سر میں ہتھوڑے سے لگنے لگے، کیونکہ بیرونی دروازے پر ہلکی سی دستک ہو رہی تھی، لیکن میرے اندر تو اٹھنے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ میں نے سر تک لحاف لیا اور پھر سانس روکے باہر والی دستک کو سننے لگی۔ وہ ہولے ہولے ہو رہی تھی اور اس دستک میں ایک دفعہ کسی نے میرا نام بھی پکارا تھا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی، لیکن پھر تقریباً 1 گھنٹے کی ہلکی ہلکی دستک کے بعد کوئی جا چکا تھا۔ میں تب تک تیز بخار میں مبتلا ہو چکی تھی۔ میں شروع سے ہی بہت ڈرپوک قسم کی واقع ہوئی تھی، بات بات پر رونے والی، پھر کچھ اکلوتی بھی تھی تو والدین خاص طور پر ابا کی بے حد لاڈلی ہونے کا فائدہ خوب اٹھایا کرتی تھی۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ایک دفعہ جب میں بمشکل 10 سال کی تھی تو اپنے تمام کزنز کے ساتھ کھیلتے ہوئے رات کے وقت مجھے ایک باغ میں لے گئے۔ وہ باغ اس وقت ہمارے گھر کے سامنے موجود تھا، جب یہاں اتنی زیادہ آبادی نہیں ہوا کرتی تھی۔ پھر جب ہم لوگ باغ میں پہنچے تو وہ سارے کسی درخت کے پیچھے چھپ گئے، اور جب مجھے ان کی غیر موجودگی کا احساس ہوا تو کافی دیر تک ڈھونڈنے کے بعد بھی وہ سب مجھے نہیں ملے، تو میں ڈر کے مارے بے ہوش ہو چکی تھی۔ پھر مجھے گھر کیسے لے کر آئے کچھ یاد نہیں، اگر یاد ہے تو بس اتنا ہی کہ اس کے بعد مجھے 1 ماہ تک بخار نے آن لیا تھا۔ بس وہی میرا ڈر خاندان میں میری کمزوری ثابت ہوا، اور میں پھر ہر بات ہی پہ ڈر جایا کرتی تھی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اماں، ابا اور بھائی نے مجھے کافی حوصلہ بھی دیا، سمجھایا، اور میں اس قابل ہو گئی کہ سارے خوف تو نہیں لیکن کافی حد تک میں بہادر ہو چکی تھی۔ لیکن آج شام سے جو کچھ ہو رہا تھا وہ میری سمجھ سے بالکل باہر تھا۔ سوچیں، جتنی بھی ہوں، انسان ذہن کو ایک طرف رکھ کے اسے اس قابل کر ہی رہتی ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح سو سکیں۔ بس میں بھی سو گئی، اور پھر جب صبح حسب وقت نہیں اٹھی تو اماں نے مجھے اٹھایا۔ میری یونیورسٹی کا وقت ہو گیا تھا، میرے جسم میں ابھی تک درد تھا، البتہ رات والے کافی سارے واقعات میری یادداشت سے محو ہو چکے تھے۔ میں اٹھ گئی، بخار بھی مکمل طور پر غائب تھا۔ میں حیران تھی کہ بخار خود ہی کیسے ٹھیک ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد میں لحاف سے نکلی تو وہاں میرے تکیے کے پاس ایک مردانہ رومال پڑا ہوا تھا، جس میں سے ایک عجیب سی خوشبو آ رہی تھی۔ میں تو ویسے ہی گھبرا جاتی تھی، پھر ایک مردانہ رومال کو دیکھ کر، جو کہ ہمارے گھر میں کسی کا بھی نہیں تھا، میرا گھبرا جانا فطری عمل تھا، لیکن اس میں سے ایک بے حد پیاری سی خوشبو آ رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ خوشبو کچھ جانی پہچانی سی ہے، لیکن کیسے میں نے یہ خوشبو پہلے کہیں محسوس کی؟ بہت دیر تک سوچتی رہی تو ذہن میں ایک دم سے جھماکا ہوا، اور پھر یاد آیا کہ یہ خوشبو تو اس شہزادے کے پاس سے آ رہی تھی جو کل رات سے میرے ساتھ ہے۔ بس اس کے تخیل نے مجھے اس قدر مدہوش کیا کہ میں نے پھر نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اس رومال کو جھٹ سے اپنی آنکھوں سے لگا لیا، پھر اس کو اٹھا کر تہہ لگایا اور بڑی ہی عقیدت سے اپنے پرس میں رکھ کر پرس کو سینے سے لگائے رکھا۔ بس اس رومال کا اٹھانا ہی میری تباہی کا موجب بن گیا۔ پھر تو میں اس انداز سے تباہ ہوئی کہ میرے لاکھ چاہنے پر بھی میری جان نہیں چھوٹی۔ اماں کی تیسری دفعہ آواز دینے پر میں چونکی اور بھاگتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ وہ ناشتہ تیار کیے بیٹھی تھی۔ میں نے بڑے ہی اطمینان اور دل سے ناشتہ مکمل کیا اور پھر اماں کے ماتھے کا بوسہ لیتے ہوئے جلدی سے اسٹاپ پر پہنچ گئی۔ وہاں بس 11 بجے پہنچ جاتی تھی۔
ابھی 5 منٹ تھے، نمرا بھی دور سے آتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران ہو رہی تھی کہ ایک ہی رات میں خالہ نے کیا کہا یا کیا کھلا دیا کہ لال انار ہو رہی ہوں۔ میں محض اسے دیکھ کر ہی رہ گئی۔ اچھا فری، تمہاری اس نئی تحریر کا کیا ہوا؟ کسی اخبار میں لگی یا نہیں؟ وہ مجھ سے میری نئی تحریر کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ کیونکہ میں اردو ادب کی طالبہ تھی، اسی لیے مجھے قدرتی طور پر ہی لکھنے لکھانے کا بڑا زیادہ شوق تھا۔ یونیورسٹی کے ادبی جرائد میں تو میری تحریریں لگتی ہی تھی، لیکن اب میں چاہتی تھی کہ شہر کے بڑے اخبارات میں میری تحریر لکھیں۔ لیکن کیسے؟ وہاں لکھنے کے لیے تو بہت ہی بڑی سفارش چاہیے تھی، اور میرے پاس تو میرے خواب ریزہ ریزہ ہو گئے۔ اچھا، اب اتنا بھی غمزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کوئی نہ کوئی سبب ضرور بنا دیں گے۔ نمرا نے بس اسٹاپ پر آنے کے بعد مجھے غم سے باہر نکالتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں مسکراتی ہوئی بس میں سوار ہو گئیں۔ سیٹوں پر بیٹھتے ہی نمرا نے منگیتر سے باتیں شروع کر دی اور میں ہونکوں کی طرح پوری بس میں اسے تلاش کرنے لگی۔ اس کی کل والی سیٹ ابھی تک خالی تھی، حالانکہ بس کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، اور میں حیران تھی کہ اس سیٹ پر ابھی تک کوئی کیوں نہیں بیٹھا۔ پھر میرے سوال کا جواب مجھے مل گیا جب وہ اگلے اسٹاپ میں بس میں داخل ہوا اور پھر اپنی اسی مخصوص سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ سب نے آگے بڑھ کر اسے سلام کیا اور اسے پوچھنے لگ گئے کہ ہماری تحریر اخبار میں کب لگیں گی، فلاں رسالے میں کب لگیں گی۔ شہزاد بھائی، آپ نے کہا تو تھا کہ اس ماہ رسالے میں ضرور تحریر آئے گی۔ ہم سب کو تو بے چینی سے انتظار ہے، لیکن وہ سب کے سوالات کی بوچھاڑ پر ذرا بھی دل برداشتہ نہیں ہوا، بلکہ مسکراتے ہوئے ایک ایک کو جواب دینے لگا۔ اچھا، تو شہزاد نام ہے، وادی عشق کے شہزادے کا؟ میں نے زیر لب کئی دفعہ اس نام کو دہرایا اور پھر خود ہی مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگ گئی۔ اسی مسکراہٹ کے ساتھ یونیورسٹی بھی پہنچ گئی اور پھر شام تک لیکچرز، پڑھائی اور نوٹس میں سر دیے رکھا۔ شام 4 بجے میں فارغ ہو چکی تھی، لیکن نمرا اپنی پچھلی مس شدہ اسائنمنٹس کے نوٹس تیار کرنے کے لیے لائبریری کا رخ کر چکی تھی، اور میں وہیں پہ اپنی کلاس کے باہر بنے پارکنگ میں ایک طرف بنے بینچوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی ہوگی کہ کسی کے قدموں کی چاپ مجھے اس کی طرف دیکھنے پر مجبور کر گئی۔ وہ میرے بالکل قریب کھڑا مسکرا رہا تھا۔ میں اسے ایک دم سے دیکھ کر گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے مس فرین، پلیز بیٹھیے نا، میں تو دراصل یہاں سے گزر رہا تھا، آپ کو اکیلے بیٹھا دیکھا تو اس طرف چلا آیا کہ چلیں آپ کی خیریت معلوم کر لیتے ہیں۔ اب کیسی ہیں آپ؟ وہ میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، میں نے یہ 4 لفظ 4 سالوں کی مسافت میں ادا کیے۔ تو یہاں کیوں اکیلی بیٹھی ہیں؟ آئیے نا، میں کیفے جا رہا ہوں، یقیناً اس غضبناک سردی میں آپ ہرگز مجھے منع نہیں کریں گی۔ جی وہ نمرا کا الفاظ میرے منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ ارے میں جانتا ہوں، میم نمرا کو وہاں نوٹس بنا رہی ہیں، میں بھی تو وہیں سے ادھر آن نکلا، راستے میں آپ مل گئیں۔ دیکھیے اب انکار مت کیجیے گا ورنہ میرا دل ٹوٹ جائے گا، وہ دکھی سے لہجے میں بولا۔ میں نے جانے کس طاقت کے زیر اثر اس کے ساتھ ہی چل پڑی۔ دل میں تو خوشی کے مارے لڈو پھوٹ رہے تھے، البتہ دماغ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا کہ ایسا بھی کیا ہے کہ یہ بندہ ہر دفعہ ہی میرے راستے میں آ جاتا ہے۔ ہم دونوں کیفے پہنچے اور پھر شہزاد نے چائے آرڈر کی، ساتھ میں کیک بھی منگوا لیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں اور مسکراہٹوں کے ساتھ چائے پی۔ اس کی نگاہوں میں یہ واضح تاثر تھا کہ وہ مجھے پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھ رہا، لیکن وہ منہ سے ابھی کچھ کہنا نہیں چاہ رہا۔ جی تو میم فرین، آپ لکھتی بھی ہیں؟ اگر کچھ لکھا ہوا ابھی آپ کے پاس ہے تو پلیز مجھے دکھائیے۔ اب اتنے بڑے لکھاری کی موجودگی میں میری تحریر کی بھلا کیا اہمیت تھی؟ لیکن شہزاد کے پرزور کہنے پر میں نے اسے اپنی کچھ تحریر نکال کر دی۔ جیسے ہی میں نے پرس کھولا تو اس میں سے اٹھنے والی خوشبو پر وہ ایک دم سے چونک گیا، لیکن اپنے نچلے ہونٹوں کو دانتوں تلے دباتے ہوئے بظاہر اپنے کام میں مصروف رہا۔ اس نے میری تحریر کو بہت غور سے پڑھا، پھر کہنے لگا، اس کہانی کا اختتام اگر اس طرح کر لیں تو بہترین رہے گا۔ خیر، میں اس کی تراش خراش خود کر لوں گا۔ اس سنڈے میگزین میں آپ کی تحریر جلی حروف میں چمک رہی ہوگی۔ میں تو خوشی سے نہال ہی ہو چکی تھی۔ ابھی میں کچھ کہنے ہی والی تھی کہ شہزاد کی طرف سے پوچھا جانے والا دوسرا سوال خاصا پیچیدہ کر گیا مجھے۔
آپ کی کہیں منگنی وغیرہ تو نہیں ہوئی ہوئی؟ وہ اب کی دفعہ مکمل طور پر میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ نہیں، ابھی تو نہیں ہوئی کہیں بھی، میں نے کنفیوز ہوتے ہوئے کہا۔ پھر نمرا کے آنے پر ہم دونوں بھی اٹھ کر بس کے پوائنٹ تک پہنچ گئے۔ میرے چہرے پر کھلنے والے گلاب نمرا بڑے واضح انداز میں دیکھ رہی تھی، لیکن اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، اور پھر ہم 20 منٹ کی مسافت کے بعد گھر پہنچ گئیں۔ واقعی جو کچھ اس نے کہا تھا وہی کیا۔ اس سنڈے میگزین میں میری تحریر عشق زہے نصیب چھپی تھی، جس نے پوری یونیورسٹی میں دھوم مچا دی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اسے کیفے میں اچھی سی چائے پلائی۔ دن گزرتے گئے اور پھر ایک دن میں نے اسے لائبریری میں جاتے ہوئے دیکھا۔ میں نہ جانے کیوں اس قدر بے خود ہو چکی تھی کہ اپنی کلاس چھوڑ کر اس کے پیچھے ہی لپکتی ہوئی لائبریری تک گئی۔ وہ میرے پہنچنے پر اپنے اسی مخصوص کونے میں کتابوں میں سر دیے بیٹھ چکا تھا۔ میں اس کے بہت قریب ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ اسے میری موجودگی کا پتہ ہی نہ چلا۔ ہاں، پھر وہ جان بوجھ کر میری طرف توجہ نہیں دے رہا تھا، لیکن میں پہلو بدل بدل کر تھک گئی تھی۔ اس نے ایک دم سے میری طرف دیکھا۔ میرا دل جو پہلے ہی کہیں پڑھنے کے قریب تھا، آنکھوں کو چھلکنے کے لیے بس ایک بہانہ چاہیے تھا۔ کیا ہوا مس فرحین؟ وہ میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ چکا تھا، اور میں بے خودی کی اس سطح پر تھی کہ کچھ بولنے کے قابل ہی نہ رہی۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، یہ کہہ کر میں بے اختیار رونے لگ گئی۔ وہ ایک دم سے آس پاس دیکھتے ہوئے میرے مزید قریب ہو گیا اور کہنے لگا، محبت کرتی ہیں تو کیا روئیں گی بھی؟ اس کی اس بات سے میری رہی سہی ڈھارس بھی ختم ہو گئی۔ میں نہ جانے کیوں اس کے سینے سے لگ گئی۔ اس نے بھی مجھے اپنے بازوں میں چھپانے میں دیر نہیں لگائی۔ میرے تپتے صحرا میں جیسے ٹھنڈک پڑ گئی ہو۔ نہ جانے ہم کتنی ہی دیر اس انداز میں رہتے کہ ایک دم سے یاد آیا کہ ہم لائبریری میں موجود ہیں۔ وہ کچھ مجھ سے دور ہو کر بیٹھا، پھر میرے آنسو صاف کیے اور ساتھ ہی مجھے اپنے بیگ میں سے واٹر بوٹل نکال کر پانی پلانے لگا۔ جب میں کچھ نارمل ہوئی تو کہنے لگا کہ فرحین، تم جیسی حسینہ تو مجھے پہلی نظر میں ہی اپنا دیوانہ بنا گئی تھی۔ میں تو پھر تمہارے پیچھے ہی ہر لمحہ رہتا ہوں، نہ دن کی خبر نہ رات کی ہوش۔ ہاں، اگر البتہ کچھ یاد ہے تو بس اتنا کہ میں تم سے عشق کر چکا ہوں، اور اس عشق میں اس قدر آگے جا چکا ہوں کہ اب واپسی کسی بھی صورت ممکن نہیں۔ لیکن میں تو بس انتظار کر رہا تھا کہ میرا پیپر بہترین ہو جائے، کچھ مزید اچھا بن جاؤں تو پھر تمہارے والدین سے اپنے امی ابو کو ملوا دیتا ہوں۔ لیکن تم نے آج وہ انمول سی بات کہہ دی جسے بے مول انسان کو خرید لیا ہے، اور خریدا بھی اس انداز میں ہے کہ میں کبھی بھی اس کی قیمت کو چکا نہیں سکوں گا۔ میں ہمیشہ اور ہر لمحہ تمہارے ساتھ ہوں، کبھی بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ اپنی باتوں سے مجھے مزید خرید چکا تھا۔ میرا تو دل بھی اس کے پاس ہی تھا۔ بہت سارے عہد و پیمان کیے، وعدے باندھے، اور ان کو تادم حیات پورا کرنے کی غرض سے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے۔ ہم نہ جانے کب تک محبت کی وادیوں میں گھومتے پھرتے رہے۔ مجھے وقت کے گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ فری، اب ہم چلتے ہیں، لوگ ہمیں نہ جانے کب سے دیکھ رہے ہیں۔ شہزاد نے مجھے ارد گرد موجود لوگوں کا احساس دلاتے ہوئے کہا۔ میرا دل ہی نہیں بھر رہا تھا، لیکن زمانے کو دیکھنا بھی تو بے حد ضروری تھا۔ ہم دونوں چلتے چلتے خوش، بلکہ بے حد خوش اسٹاپ کی طرف آ رہے تھے۔ میری تو دنیا ہی بدل چکی تھی۔ کیا زندگی اتنی بھی خوبصورت ہو سکتی ہے؟ میرے ذہن میں تو گھر اور گھر والوں کا خیال ہی نکل گیا۔ اگر یاد تھا تو صرف شہزاد۔ بس اسٹاپ پر پہنچے تو نمرا پہلے ہی موجود تھی۔ وہ ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھتے ہوئے کچھ عجیب سی نظر آ رہی تھی۔ میں نے پرواہ کیے بنا ہی بس میں بیٹھنے کی جلدی کی، اور پھر جیسے ہی سب بیٹھ گئے بس چلی تو نمرا نے مجھ سے اس چکر کے بارے میں پوچھا۔ میں بس ہاں نہ میں جواب دے کر موضوع بدل گئی۔ گھر پہنچنے پر پتہ چلا کہ ابا کی طبیعت بہت نازاز ہے۔ اماں مجھے دیکھتے ہی شروع ہو گئی۔ وہ اکیلی بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ ساتھ والے ناصر بھائی ابا کو ہاسپٹل لے گئے تھے، اور وہ خود بھی انہی کے ساتھ تھے۔ اماں بیچاری گھر میں آئی تھیں تاکہ ابا کے لیے کچھ بنا سکیں۔ تم کہاں تھی پورا دن؟ تمہارے موبائل پر کتنی کالیں کی تھی؟ اماں نے مجھے دیکھتے ہوئے خون خار نظروں سے آنسو پوچھتے ہوئے پوچھا۔
میں نے جلدی سے موبائل نکال کر دیکھا تو اس میں اماں کے نمبر سے کوئی 100 کالیں آئی ہوئی تھی، لیکن میرے جیسی اولاد، اف! یہ جملے سننے سے پہلے کاش میں ہی نہ رہتی۔ معافیاں تلافیاں مانگنے کے بعد اماں کے پاس گئی اور پھر جن قدموں سے گھر میں داخل ہوئی انہیں قدموں سے ان کو لے کر ہاسپٹل چلی گئی۔ کچھ بھی پتہ نہیں چلا کہ سفر کیسے کٹا۔ ناصر بھائی ابا کے کمرے کے باہر ٹہل رہے تھے۔ وہ بے حد پریشان تھے کہ ڈاکٹرز نے کوئی امید نہیں دلائی، اور خاص طور پر وہ اس بات کو دہرا رہے تھے کہ آپ لوگوں نے ان کو یہاں لانے میں بہت دیر کر دی ہے۔ امجد بھائی ابو کی بیماری کی اطلاع دی گئی تو وہ ایک ہی بات کر رہے تھے کہ ملازمت کی بے شمار مصروفیات کی وجہ سے وہ اتنی جلدی پاکستان نہیں آ سکتے۔ دل پھٹ سا گیا۔ ہم دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کو تسلیاں دینے میں تھیں کہ میرے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میں بار بار یہی سوچ رہی تھی کہ کاش کبھی میں پہلے ہی ابا کو ہاسپٹل لے کر آ جاتی، لیکن اب تو وقت گزر گیا تھا۔ اب کیا کرتی؟ آدھی رات تک ابا کی طبیعت بالکل بھی نہیں سنبھلی۔ رات کے تقریباً 2 بجے کے قریب اماں کو میں نے بڑی مشکلوں سے گھر بھیجا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ بھی بیمار پڑ جائیں۔ میں ہاسپٹل کے وارڈ کے باہر بنی راہداری میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک ہی سامنے سے شہزاد میری طرف بڑھ رہے تھے۔ میں چل کر کھڑی ہو گئی کہ یہ اس وقت یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ کیسے ہیں آپ کے والد؟ مجھے اصل میں ناصر سے ہی پتہ چلا، یہ میرے چچا کے بیٹے طفیل کے بڑے جگری دوست ہیں۔ میں تو ویسے ہی ان کے والد کو سمجھتے ہوئے یہاں چلا آیا، لیکن یہاں تو… شہزاد نے میرے آس پاس نظر دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ میں تو بس اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کر رہی تھی کہ رات کے اس پہر کس طرح سے شہزاد میرے لیے فرشتہ بن کر آیا ہے۔ میں نے اسے ساری تفصیل بتا دی، لیکن وہ میری بات سے مطمئن نہیں ہوا اور پھر خود ڈاکٹر کے پاس گیا اور ساری تفصیل پوچھی۔ ڈاکٹر اب بھی کوئی خاص پر امید نہیں تھے، اسی لیے کہنے لگے کہ بڑے میاں کے لیے بس دعا کریں۔ یہ باتیں سن کر میرے دماغ میں ہتھوڑے لگنے لگے کہ کیا ابا اب چند… اس سے آگے میں کچھ سوچ ہی نہ سکی۔ شہزاد نے مجھے تسلی دی اور پھر زبردستی کچھ دیر کے لیے سلا دیا۔ خود وہ پوری رات ابا کے ساتھ ہی رہا، لیکن اگلی صبح کے 8:30 بجے ابا ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ کیا قیامت صغریٰ تھی، لیکن قیامت کبریٰ تو تب آئی جب امجد بھائی نے کہا کہ میں اس وقت امریکہ میں ہوں، بچوں کو چھٹیاں تھیں تو گھومنے پھرنے آئے ہوئے ہیں۔ فرحین جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو گیا ہے، اب میں کچھ دنوں تک آؤں گا۔ سارے محلے داروں اور شہزاد نے مل کر سارا انتظام کیا اور ابا منو مٹی تلے جا سوئے۔ میں تو ایک صدمے کسی کیفیت میں تھی کہ یوں ابا جیسے ایک دم سے چھوڑ کر ہمیں کیسے جا سکتے ہیں۔ بڑی ہی غیر یقینی سی بات تھی، لیکن مجھے کچھ ہی دنوں میں اس بات پر یقین کرنا پڑا جب خالی گھر مزید خالی ہو گیا اور پھر کوئی چارہ نہیں بچا۔ میں نے 10 دن کے بعد یونیورسٹی جانا شروع کر دیا۔ پچھلا سارا کام نوٹ کرنا بے حد مشکل لگ رہا تھا۔ نمرا نے مجھے بتایا کہ یونیورسٹی کا ٹرپ جا رہا ہے 1 دن اور 1 رات کے لیے واہ کینٹ کی ایک بہترین فیکٹری میں، جہاں معلومات کی بہتات ہے۔ پھر اس پر فیچر لکھنے والوں کو بے شمار انعامات دیے جائیں گے اگر تم فری… وہ بات کرتے کرتے رک گئی کیونکہ میری آنکھوں سے آنسو کی ایک لڑی بہنے لگ گئی۔ اچھا تم سوچ لو، مشورہ کر لو اماں سے۔ دیکھو نمرا، مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا۔ اعلیٰ تعلیم تمہارے ابا کا خواب تھا، اسے ابھی بھی تم نے ہی پورا کرنا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر سے رو پڑی، لیکن میرے آنسو پہنچنے والا آج ابھی تک نہیں آیا تھا۔ میں بار بار دائیں بائیں دیکھتی تھی کہ شاید ابھی وہ آ جائے، لیکن وہ کافی انتظار کرنے کے بعد بھی نہیں آیا تو میں نے نمرا کی طرف دیکھا۔ وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی، پھر کہنے لگی تمہاری غیر موجودگی میں وہ 1 دن بھی یہاں نہیں آیا۔ اسے میں نے 1 دن بھی نہیں دیکھا، حتیٰ کہ لائبریری میں بھی نہیں۔ میرے دل نے دھڑکنا ہی چھوڑ دیا، کیونکہ ایسا تو 1 دن بھی نہیں ہوا تھا۔ میں گھر گئی اداس دل کے ساتھ، اور پھر نمرا بھی گھر ہی آ گئی اور اماں سے باتیں کرنے لگی۔ اماں پہلے تو کچھ پریشان ہوئی، لیکن پھر میرا پیلا رنگ دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ فرحین ضرور جائے، اسے اپنے باپ کے غم کو دل میں ایک طرف کرتے ہوئے ہی بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہے تاکہ اس کے باپ کی روح کو سکون مل سکے۔ ٹھیک 2 دن کے بعد ہم یونیورسٹی کے کل 5 طالب علم اس ٹرپ کے لیے تیار ہوئے۔ یہ صرف ان کے لیے تھا جو لکھتے بھی تھے۔ میں شہزاد کو ہر پل یاد کر رہی تھی، لیکن وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ میرے دل نے یہی کہا کہ اس نے بے وفائی کی ہے۔ دل خون کے آنسو روتا رہا۔
ہم لوگ 3 بجے یونیورسٹی سے روانہ ہوئے۔ مجھے ناصر بھائی کے ابو، جنہیں میں ہمیشہ ہی چچا کہتی تھی، وہ چھوڑ گئے۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اپنے ڈپارٹمنٹ تک جا رہی تھی تاکہ جلدی سے کسی محفوظ جگہ پر بیٹھ سکوں۔ باقی لوگ بھی مجھ سے پہلے ہی پہنچ چکے تھے۔ ہمارے ساتھ ہمارے 5 پروفیسرز بھی جا رہے تھے۔ میں جب راہداری میں چل رہی تھی تو مجھے وہی خوشبو محسوس ہوئی جو اس رومال میں سے آتی تھی۔ مجھے لگا، بلکہ میرے دل نے کہا کہ شہزاد یہی کہیں ہے، لیکن ادھر ادھر دیکھنے کے بعد بھی اس کا کوئی نام و نشان تک نہیں ملا۔ میں مایوسی کے عالم میں چلتی ہی جا رہی تھی کہ اپنا ڈپارٹمنٹ کے آفس تک پہنچ گئی۔ پھر ساتھ ہی گاڑی بھی آ گئی اور ہم لوگ روانہ ہو گئے۔ میں پچھلے 10 دنوں سے نہیں سوئی تھی۔ ابھی گاڑی میں بیٹھتے ہی ہچکولے کھانے لگی اور نہ جانے کب سو گئی۔ گاڑی آرام دہ اور راستے پر بے حد سیدھے تھے، اسی لیے سفر کرتا ہی جا رہا تھا۔ میری آنکھ بھی تبھی کھلی جب ہم لوگ قریب پہنچ گئے۔ یہاں پہ ہم نے رکنا تھا تاکہ تازہ دم ہو سکیں۔ جس جگہ پہ رکے تھے وہاں پر ایک جانی پہچانی سی آواز نے میری توجہ اپنی طرف مبذول کرا دی۔ وہی ہنستا مسکراتا چہرہ پروفیسر ارشاد سے محو گفتگو تھا، اور موضوع سب انسپیکٹر میں ملازمت ہونے پہ بے حد مبارکبادیں وصول کرنا تھا۔ میں نے جب یہ سب سنا تو پیچھے مڑے بنا رہ نہیں سکی۔ شہزاد اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے سب انسپیکٹر کے یونیفارم میں پہلے سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ میں نے اس سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اس سے منہ موڑ لیا۔ سفر دوبارہ شروع ہو چکا تھا اور وہ اب کی دفعہ ہمارے ساتھ ہی سفر کر رہا تھا۔ 1 گھنٹے کی مسافت پر ہم لوگ واک اینڈ پہنچ گئے۔ تھکاوٹ سے برا حال تھا۔ سب کو الگ الگ کمرے دیے گئے۔ میں تو حیران تھی کہ یہ کیسا ٹرپ تھا جس پر حکومت نے اس قدر زیادہ خرچہ کر دیا۔ خیر، دوپہر کے بعد ہم لوگ واک اینڈ کی اس خوبصورت ترین الگ سے بنی دنیا کو دریافت کرنے کے لیے نکل پڑے۔ سب کے جوڑے بنا دیے گئے۔ میں اکیلی بچ گئی تو سر خرم نے شہزاد کو میرے ساتھ کر دیا۔ ہم لوگوں نے پہلے اسلحہ فیکٹری میں جانا تھا، جس کے ساتھ ہی ایک خوبصورت جھیل بھی تھی، لیکن اس جھیل میں سب کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن شہزاد کی وجہ سے ہمیں اجازت مل گئی، اور پھر ہم لوگ اس جھیل سے ہوتے ہوئے فیکٹری کے اندر ایک خفیہ راستے سے گئے۔ میں نے شہزاد سے کوئی بات بھی نہیں کی۔ وہ مجھے وقفے وقفے سے بلاتا رہا، لیکن میں ایک ہی چپ سادے ہوئے تھی۔ پھر رات تک ہم لوگ اس پہ تحقیقات کرتے رہے۔ رات کے 10 بجے ہم لوگ کھانے کی ٹیبل پر تھے۔ کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میں تو لیٹتے ہی سو گئی، بنا کسی ہوش و خبر کے۔ رات کافی بیت چکی تھی۔ سارا جہاں سو رہا تھا کہ میرے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، بالکل ویسی ہی دستک جیسا کہ اس رات مجھے گھر میں محسوس ہوئی تھی۔ میں بڑی گہری نیند میں تھی۔ مجھے جاگ نہیں آئی کہ اچانک کی دستک پھر ہوئی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ کوئی میرے اوپر سے کمبل اتارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب تو میری خوب جان نکل گئی۔ میں ڈر کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرے اس کمرے کے کونے میں واش روم بھی تھا۔ اس کے دروازے کو میں نے پوری طاقت سے ہلتے ہوئے دیکھا۔ اندر سے ایک شخص نکل رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میری چیخیں نکلتی وہ بھاگ کر میرے قریب آیا اور اپنی پوری طاقت سے میرے منہ پر اس انداز میں ہاتھ رکھا کہ میرا سانس ہی بند ہونے لگا۔ شہزاد، یہ سب کیا ہے؟ تم یہاں میرے کمرے میں اس وقت کیا کر رہے ہو؟ میں نے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں جملہ ادا کر ہی دیا، لیکن وہ کچھ بھی نہیں بولا اور میرے قریب ہو کر میرے گال پر اپنی محبت کی مہر ثبت کر دی۔ یہ سب کچھ اس قدر اچانک ہوا کہ میں کچھ بھی سمجھ نہیں سکی۔ پھر وہ میرے اور قریب ہوا اور کچھ ہی دیر میں وہ سب کچھ ہو گیا جو میں کبھی سوچوں تو میری روح لرز اٹھتی ہے۔ میں سوچ ہی نہیں پا رہی تھی کہ شادی سے پہلے یہ سب کچھ، لیکن میں ایک لفظ بھی نہ بولی اور نہ ہی اسے برا بھلا کہا۔ شہزاد میرے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہاتھ جوڑے زمین پر بیٹھا۔ وہ بار بار مجھ سے معافیاں مانگ رہا تھا اور میں اس عورت کی مانند تھی جس کی شادی کے محض 3 ماہ بعد ہی اس کو کسی ظالم نے بیوہ کر دیا۔ وہ مجھے بلانے کی کافی کوششیں کر رہا تھا، لیکن میں نہیں بولی۔ میں بہک گیا تھا فری۔ میں پھر بھی نہیں بولی۔ میں تم سے نکاح کروں گا، ہم بہت جلد ایک ہو جائیں گے، تم کیوں فکر کرتی ہو؟ میں کچھ دیر تو ایک ہی مخصوص کیفیت میں بیٹھی رہی اور پھر اپنی جگہ سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل کر دروازہ کھول کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ شہزاد یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ میرے پاس آ اور مجھے منانے کی ہر ممکن کوشش، لیکن میرے خاموش آنسو اس کے دل پر گر رہے تھے۔ وہ ٹھنڈی سانسیں بھرتا ہوا سر جھکائے کسی لٹے ہوئے قافلے کے سردار کے طور پر جانے لگا کہ ایسا بزدل سردار جس نے اپنے قافلے کو بچانے کی خاطر خود ہی راہزنوں کے حوالے کر دیا ہو۔
شہزاد کمرے سے جا چکا تھا اور شاید میری زندگی سے بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ میں نے دروازہ بند ہی نہیں کیا بلکہ اسے کھلا رہنے دیا، کیونکہ اب کوئی ڈر تو تھا ہی نہیں۔ سب سے زیادہ ضروری تو عزت ہوتی ہے اور وہ تو لٹ چکی تھی، اب بھلا بچانے کو باقی رہ کیا گیا تھا۔ میں خاموشی سے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی کہ اچانک ہی میرے کمرے کی کھڑکی زوردار آواز سے کھلی اور پھر کھلتی ہی چلی گئی۔ آسمان پر نظر ٹھہرانا مشکل ترین ہو رہا تھا۔ وہاں تو سرخی نما چھوٹے چھوٹے سے بادل ایک دوسرے سے ٹکرا ٹکرا کر آگے پیچھے بھاگتے ہوئے جا رہے تھے۔ میں بلا وجہ ہی ان کی طرف دیکھنے لگی کہ آسمان سے ایک دم سے پانی گرنے لگا۔ میں بے ساختہ اٹھی اور بھاگتے ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی، لیکن یہ دیکھ کر میری حیرانگی کی حد نہ رہی کہ کہیں اور بارش کا کوئی قطرہ بھی نہیں تھا سوائے میرے اس کمرے کی چھت اور کھڑکی کے۔ چھت سے پانی سیلاب کی صورت میں نیچے آ رہا تھا۔ میں کچھ مزید غور سے دیکھا تو وہاں سفید لباس میں ملبوس بے حد لمبوترا شخص بھی میری طرف دیکھ کر مسکرائے جا رہا تھا، لیکن اس کی مسکراہٹ میں ایک تلخیص سی چھپی ہوئی تھی اور ایک طنز تھا جو اس قدر واضح تھا کہ میں اس شخص کو جیسے جانتی بھی نہیں۔ زیادہ دیر تک دیکھ نہیں سکی، پھر وہ کچھ دیر تک میری طرف ہاتھ سے اشارے کرتا رہا اور ایک دم سے میری طرف بڑھتے ہوئے دوبارہ سے ایک ہی جھٹکے سے اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ میں آنکھیں پھاڑے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، جیسے وہ مجھے کچھ یاد کروانے کے لیے آیا اور اب ایک دم سے یہاں سے جا چکا ہو۔ میں کمرے میں واپس آ گئی اور پھر کمرے کا دروازہ اچھے سے بند کر دیا۔ صبح کافی دیر تک میں کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ سب پریشان ہوئے بار بار آ کر میرا دروازہ بجایا، لیکن میں باہر نہیں نکلی۔ پھر دروازہ توڑا گیا اور میں پنکھے سے جھولتی ہوئی نیچے اتاری گئی۔ میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ ہمارا تعلیمی اور معیاری ٹرپ کسی بری طرح سے کسی کی نظروں میں آ چکا تھا۔ سب حیران تھے کہ میں یہ حرکت کیوں کی۔ تمام بقیہ پروگرام ملتوی کرتے ہوئے واپسی کی راہ لی گئی۔ میں اگلے دن ہی اپنے گھر پہنچ چکی۔ اماں کو خودکشی کی کوشش کے علاوہ یہی بتایا کہ میں ابا کے بنا ایک پل بھی نہیں رہ سکتی، اسی لیے مجھ سے کہیں بھی کوئی کام ٹھیک سے نہیں ہو پا رہا۔ اماں بیچاری کیا جانے کہ ان کی بیٹی کے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ کچھ دن گزر گئے، میں یونیورسٹی چھوڑ چکی تھی۔ امجد بھائی بھی پاکستان آئے ہوئے تھے، لیکن بس رسمی سے مہمانوں کی طرح ہم سے ملے۔ ان کی بیوی یہاں رہنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے وہ جلد ہی یہاں سے چلے گئے۔ ابا کی وفات کے بعد وہ ڈبل پیسے بھیجنے لگ گئے تھے، لیکن اماں ان کے لیے ترستی رہی۔ پھر تقریباً 2 ماہ ایسے ہی گزر گئے۔ میری طبیعت پہلے سے کچھ بہتر تھی۔ ایک دن یوں ہی ہم دونوں ماں بیٹی پرانے قصے دہرا رہے تھے کہ کچھ مہمان ہمارے گھر آئے۔ وہ میرے رشتے کے سلسلے میں آئے تھے۔ لڑکا کسی کمپنی میں مینیجر تھا اور کچھ بہنوں کا اکلوتا بھائی۔ تقریباً 6 بہنیں تھیں اس کی۔ نمرا کی امی یہ رشتہ لے کر آئی تھیں۔ ان کے کوئی جاننے والے تھے۔ اماں کو ہر لحاظ سے لڑکا پسند آیا اور ان کو میں پسند آ گئی۔ بھائی سے بات کرتے ہوئے اماں نے محض 1 ماہ کے بعد کی تاریخ دے دی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں اپنے عروج پر تھی، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل نہیں مانتا تھا کہ میں کسی بھی طرح سے احمد سے دھوکہ کروں۔ یقیناً وہ بہت ہی اچھا تھا، لیکن میں اسے کیسے روکتی۔ بارات میں صرف 2 ہی دن باقی تھے کہ میں شام کے وقت جوتا تبدیل کروانے کے لیے اپنی خالہ کے ساتھ مارکیٹ تک گئی۔ جب ہم لوگ اس دکان تک پہنچے تو وہاں ایک سیل مین کی آنکھیں نہ جانے کیوں مجھے جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ وہ میری ہی طرف دیکھتا جا رہا تھا کہ اچانک ہی میرے پیٹ میں درد شروع ہوا اور پھر ساتھ ہی میں نے خالہ سے کہا کہ میں واش روم تک ہو کر آتی ہوں۔ میں جب واش روم تک جانے لگی تو مجھے ایسا لگا جیسے میرے ساتھ ساتھ وہاں سے اٹھ کر کوئی آ رہا ہے۔ میں واش روم سے باہر آئی تو سیل مین باہر کھڑا۔ میری تو چیخیں نکلنے لگی تو اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میری سانسیں بند ہونے لگی کہ آگے اندھیرا چھانے لگا۔ پھر جب کچھ دیر کے بعد کچھ حالت بہتر ہوئی تو وہی سیل مین میرے سامنے ہی شہزاد کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ میں اپنی طرف سے تو چیخ رہی تھی، لیکن میری آواز کوئی نہیں سن رہا تھا۔ تم کون ہو؟ تو تم بتاؤ مجھے، میں نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ حیرت ہے اتنے عرصے سے میرے ساتھ ہو اور تم نے آج تک مجھے نہیں پہچانا کہ میں کون ہوں؟ میں ایک جن ہوں، ایک ہندو جن، اور اس دنیا کے مسلمانوں سے چڑھتا ہوں، خاص طور پر مسلمان لڑکیوں سے۔ اسی لیے ان کے ساتھ پہلے تو دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں، پھر ان کی عزت خراب کر کے ہمیشہ کے لیے انہیں ناکارہ کر کے اپنے ملک میں لے جاتا ہوں۔ اب تمہاری باری ہے۔ میں یہ سب سن کر زور و شور سے چیخنے لگی اور پھر جب میں چیخ کر بے ہوش ہو گئی اور کافی دیر کے بعد جب وہاں کوئی بھی نہیں آیا تو ایک سیل گرل وہاں آئی۔ مجھے اس حالت میں دیکھا اور پھر مجھے وہاں سے کسی طریقے سے لے گئی۔ خالہ مجھے جلدی سے گھر لے آئی۔ ڈاکٹر کو بلانے پر پتہ چلا
کہ کسی شدید صدمے میں ہوں، اسی لیے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اماں کو لگا شاید میں اس شادی سے خوش نہیں ہوں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ پہلے مجھے شہزاد سے عشق تھا، لیکن اس کے باوجود میں اب اس سے شادی کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جب تک اس نے میری عزت کی میں نے بھی کی، لیکن اب میرے خدا، وہ تو ایک جن ہے، اور میں پھر کیسے ایک جن سے شادی کا سوچ سکتی تھی۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ میں نارمل رہوں، لیکن فی الحال بڑی مشکل ہو رہی تھی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جس کا ہر لڑکی کو بڑی ہی بے چینی سے انتظار ہوتا ہے۔ میری شادی کا دن احمر کسی شہزادے کی طرح بارات لے کر جلوہ افروز ہوا تھا۔ ہر کوئی چاند سورج کی جوڑی کہہ رہا تھا۔ نکاح ہو گیا، مبارکبادیں، سلامی اور نہ جانے کیا کیا خوشیاں ہی خوشیاں تھیں ہر طرف۔ میں رخصتی سے پہلے کچھ وقت اپنے ابا کے کمرے میں گزارنا چاہتی تھی۔ میں وہاں اکیلی ہی تھی کہ اچانک ہی میرے کمرے میں کوئی آ گیا۔ وہ کوئی باراتی ہی تھا۔ پھر کہنے لگا، او سوری، بہت بہت معذرت کہ میں یہاں غلطی سے آ گیا۔ میں نے کوئی توجہ نہ دی اور خود کو ایک آئینے میں دیکھنے لگی۔ اچانک اس آئینے میں ایک تصویر ابھر کر سامنے آئی۔ میں نے جب غور سے دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ شہزاد تھا۔ میں نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا کیونکہ وہ میرا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ میں چیخ رہی تھی، لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ میری کوئی بھی چیخ و پکار سن نہیں رہا تھا۔ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، میرا تم سے نہیں بلکہ احمر سے نکاح ہوا ہے۔ لیکن وہ میری ایک نہیں سن رہا تھا اور میرے سامنے التجائیں کر رہا تھا کہ خدا کے لیے میرے ساتھ یہ ظلم مت کرو، میں تمہارے لیے مسلمان ہو جاؤں گا، میری بات تو سنو، میں سب کچھ چھوڑ دوں گا اور تمہارے لیے عام انسان کی طرح رہوں گا۔ میں نے اس لمحے اللہ سے بہت رو رو کر معافی مانگی اور پھر ایک نورانی چہرے والے بزرگ حاضر ہو گئے۔ میرے بچپن میں میرے پارے کے استاد محترم وہی تھے۔ انہوں نے آتے ہی ایک سفوف سے اس جنزادی کی طرف پھینکا اور پھر وہ سفوف کسی جلتی ہوئی آگ کی طرح شہزاد کی آنکھوں میں چلا گیا۔ وہ تڑپ تڑپ کر رونے لگا۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ تم اس بدبخت کی باتوں میں کیسے آ گئی؟ یہ تو انتہائی بدبخت جن ہے، پوری زمین پر اس نے فساد پھیلایا ہوا ہے، آج یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا۔ انہوں نے سورہ جن پڑھنی شروع کی۔ جیسے ہی وہ اس کی درمیانی آیات پڑھنے لگے تو ایک اور جن وہاں حاضر ہوا اور اس نے بزرگ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور بزرگ سے کہنے لگا کہ اس کو ایک دفعہ معاف کر دیں، یہ آج کے بعد انسانوں کی دنیا میں کبھی بھی نہیں آئے گا۔ وہ معافیاں تلافیاں مانگتے ہوئے اس کو لے گئے۔ میں اس قدر خوفزدہ تھی کہ کچھ بھی بول نہیں سکی۔ جب وہ جنات وہاں سے چلے گئے تو بزرگ میری طرف متوجہ ہوئے۔ میں نے ان سے رو رو کر ان کے پاؤں میں بیٹھ کر معافی مانگی۔ ان کو ساری حقیقت بتانے کے بجائے یہی کہا کہ اگر ہو سکے تو میرے حق میں دعا کر دیجیے گا۔ وہ سب کچھ جانتے تھے، اللہ والے تھے۔ کہنے لگے اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ کچھ دیر کے بعد اماں کمرے میں آئیں اور کہنے لگی کہ رخصتی کا وقت ہو چکا ہے۔ میں اماں کے ساتھ باہر نکل گئی اور پھر کچھ ہی دیر میں رخصت ہو کر احمر کے کمرے میں موجود تھی، جہاں کی سجی سیج مجھے خوش آمدید کہہ رہی تھی اور میں دل سے اس مالک کا شکر ادا کر رہی تھی۔ الحمدللہ۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔